स्टूडेंट्स, लाइफ एंड लिविंग टू इस्लामिक स्टडीज़ में आप लोगों का जो आज का लेक्चर है उसका जो बेसिक टॉपिक है वो रसालत है। और रसालत के अंदर हम लोग दो सब टॉपिक्स जो पढ़ेंगे वो अंबिया की ज़रूरत और अंबिया की खसूसियात के बारे में है। सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो अंबिया की ज़रूरत है। इसमें हम लोग जो बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें से ये आ जाता है कि अंबिया की ज़रूरत क्यों पेश आई, ऐसी क्या ज़रूरत अल्लाह ताला ने महसूस की कि उन्होंने रसूलों और नबियों का सिलसिला कायम किया और नबियों को और रसूलों को चूज़ किया अपना पैगाम उम्मत मुहम्मदी तक पहुंचाने के लिए या मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए। जैसा कि हम लोगों ने अपनी स्टार्टिंग की क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि दुनिया में आज तक जितने भी ज़माने गुजरे हैं उसमें 1,24,000 पैगंबर और रसूल गुजरे हैं जो मुख्तलिफ़ अदवार में अल्लाह ताला का पैगाम मुख्तलिफ़ कौमों के लिए लेकर आते रहे हैं। जो रसूल की टर्म है बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि जो पैगाम लेकर आता है, अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आने वाले को रसूल कहा जाता है। यानी कि इंग्लिश में आप उसको मैसेंजर कह सकते हैं कि अल्लाह ताला का मैसेंजर बन के वो अपनी कौम को अल्लाह ताला के अहकामात पहुँचाता है। अब ये क्वेश्चन अराइज होते हैं कि ऐसी क्या वजूहात थी या कौन से रीज़न्स थे जिनकी बिना पे नबियों और रसूलों का सिलसिला कायम किया गया था। किसी भी इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना उसका सबसे बड़ा मकसद होता है। वो कामयाबी मुख्तलिफ़ तरीक़ों की हो सकती है। किसी के कोई एजुकेशनल टारगेट्स होते हैं, किसी के कोई और गोल्स होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में ये वाला प्रोफेशन चूज़ करना चाहता था, वो कोई स्पेसिफ़िक डिग्री हासिल करना चाहता था, या इस तरह के बहुत से और गोल्स होते हैं। लेकिन जैसे हम सबको पता है कि जो दुनियावी ज़िंदगी की कामयाबी है वो हमेशा के लिए नहीं है, वो ड्यूरेबल नहीं है, वो देर पा नहीं है। वो किस तरह देर पा नहीं है? क्योंकि दुनिया जो है वो एक फ़ानी चीज़ है और उसने ख़त्म हो जाना है, एक ना एक दिन उसने ख़त्म हो जाना है। और ये कामयाबी भी, इंसान दुनिया में जो भी कामयाबी हासिल करता है वो परमानेंट कामयाबी नहीं होती, वो सारी ज़िंदगी कामयाबी उसके साथ नहीं चलती। अरूज और ज़वाल हर इंसान की ज़िंदगी में आते रहते हैं। लिहाजा इसलिए अल्लाह ताला ने दुनियावी कामयाबी के साथ साथ आखिरत की कामयाबी की बार बार तलकीन की है और इंसानों को इस बात की बार बार ताकीद की है कि आखिरत की कामयाबी ज़रूरी है। अपनी आखिरत को संवार लो, अपनी आखिरत को संवार लो, क्योंकि आखिरत की कामयाबी हमेशा रहने वाली है और वो मुस्तकिल है, वो परमानेंट है, वो दुनियावी ज़िंदगी की तरह ख़त्म नहीं हो जाने वाली, वो टेम्परेरी नहीं है, वो हमेशा के लिए है, वो ड्यूरेबल है। और आखिरत की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि इंसान जो अपनी ज़िंदगी है, जिस मकसद के लिए उसको पैदा किया गया, उस मकसद को पहचाने, अपनी तख्लीक का मकसद पहचाने और उसके बाद एक ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो एक्चुअल मीन्स में ठीक हो, जो सही रास्ता हो, जो अल्लाह ताला का बताया हुआ रास्ता हो। अब ये सही रास्ता किस तरह से चूज़ किया जाए, इसके लिए इंसान को गाइडेंस की ज़रूरत है, इंसान को हिदायत की ज़रूरत है। और वो हिदायत इंसान को ऑटोमेटिकली, हर इंसान को इंडिविजुअली नहीं आ सकती। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने ज़रूरत महसूस की कि मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मैसेंजर होना चाहिए, एक पैगाम रसां होना चाहिए, एक रसूल होना चाहिए जो दुनिया तक मेरा पैगाम पहुंचा सके। इसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ कौमों की तरफ नबी और रसूल पैदा फरमाए जो अल्लाह ताला के अहकामात बेहतर तरीके से और जिस तरह से अल्लाह ताला ने बताया एज़ इट इज़ आकर अपनी आवाम के सामने कोट करते रहे और उन लोगों को अल्लाह ताला के दीन की तरफ राग़िब करते रहे और उनको एक ऐसा तर्ज़ हयात और एक ऐसा ज़ाब्ता ज़िंदगी बताते रहे जो वाकई ही अल्लाह ताला के असूलों के मुताबिक था और वो सही रास्ता था, जिसको फॉलो करते हुए या जिस पर अमल पैरा होते हुए वो दुनिया के साथ साथ आखिरत की कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। और दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अल्लाह ताला की बंदगी और अल्लाह ताला की इताअत है। ये दो चीज़ें किसी भी इंसान की ज़िंदगी में लाजिम व मलजूम चीज़ें हैं और इन दो चीज़ों के लिए रहनुमाई बहुत ज़रूरी है और ये रहनुमाई हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है, अल्लाह ताला की तरफ से रसूलों को मिलती है और रसूलों के ज़रिए हम लोगों को ट्रांसमिट हो जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और ये अराइज़ होता है कि अल्लाह ताला ने इंडिविजुअली हर इंसान को ये अहकामात डायरेक्टली क्यों नहीं पहुँचाए। तो इसका जो जवाब है वो इंसान इस तरह से ढूंढ सकता है या इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है कि हर इंसान की अपनी सोच है, किसी की सोच का दायरा कार बहुत वसी है, किसी का बहुत महदूद है। हर कोई किसी भी टॉपिक को अपनी तरह से इंटरप्रेट करता है, अपनी तरह से एनालाइज करता है और किसी भी अल्लाह ताला अगर डायरेक्टली पैगामात पहुंचाना शुरू कर देते
تو ہر انسان کے لیے وہ اس کو یا پازیٹیولی لیتا ہے یا نیگیٹیولی لیتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی سوچ مختلف ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغامات انسان کو ڈائریکٹلی اگر نازل فرمائے ہیں تو انسان اس کو ایز اٹ از فالو کرنا شروع کر دے یا اس کو وہ پازیٹیولی ہی لے. کچھ لوگ اس کو نیگیٹیولی لیتے، کچھ کویسچنز رائز کر دیتے، کچھ اس میں شک و شبہ ظاہر کر دیتے، کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے. انسان کی عقل بالکل جس طرح ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور انسان کی عقل کا جو ثبوت ہے وہ ہمیں کلیئرلی سائنس میں ملتا ہے، جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے اس کا دائرہ کار اتنا محدود ہے کہ وہ صرف مشاہدے اور تجربے یعنی کہ ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن کے گرد ہی گھومتا ہے. اس کے علاوہ وہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچتا، کہ جو چیز بس نظر آتی ہے اور محسوس ہوتی ہے صرف وہی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور اسی مقصد کے لیے اور انہی شک و شبہات کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پیدا فرمائے اور نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اپنے پیغامات مسلمانوں تک پہنچانے کا سلسلہ شروع ہوا نبیوں کے ذریعے. اور نہ ہی کسی بھی انسان کی سکس سینس اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ فیوچر میں ہونے والے کسی بھی انسیڈنٹ کو خود بخود فیل کر لے، یا اگر اس نے کوئی اچھا یا برا کام کیا ہے تو اس پہ وہ خود ہی اس کا ضمیر اس کو ملامت کرنا شروع کر دے، یا اسی وقت اس کو محسوس ہو جائے کہ نہیں یہ میں نے غلط کام کیا ہے یا نہیں یہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے. ہو سکتا ہے ایک انسان کے لیے وہ چیز بہت اچھی ہو، اس کے لیے وہ نیک کام ہو، یا اس میں کوئی وہ آر محسوس نہ کرتا، اس کے لیے وہ برائی نہ ہو. فار انسٹنس ہم لوگ اسی کی مثال لے لیتے ہیں کہ جو انگریز لوگ ہیں یا غیر مذہب لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے شراب ایک اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ اسے دوائیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ اسے اپنی ڈیلی روٹین میں پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو انرجی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں. لیکن ایٹ دا ادر ہینڈ مسلمانوں کے لیے یہ چیز حرام ہے. مسلمان شراب کو انتہائی برا جانتے ہیں اور وہ اس کو نہیں پیتے. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو وہی غیر مذہب کے لوگ ہیں جو اچھا سمجھتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ برا سمجھتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے لیے وہ چیز حرام ہے. لہٰذا انسان اس بات کا فیصلہ خود بخود نہیں کر سکتا کہ یہ چیز اچھی ہے میرے لیے، یہ چیز بری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو چیزیں حرام قرار دی ہیں اور جو چیزیں حلال قرار دی ہیں وہ مینشن کی ہیں قرآن مجید میں، تاکہ انسان کی رہنمائی ہو سکے اور اس کو ہدایت مل سکے کہ میں نے ان چیزوں سے دور رہنا ہے اور ان چیزوں کو میں نے اپنانا ہے، ان اصولوں کو اپنانا ہے، یہ چیزیں میں نے کھانی ہیں، یہ چیزیں اور یہ والے جو اصول ہیں اور جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان پر میں نے عمل پیرا ہونا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان سے میں نے دور رہنا ہے. وہ والے کام میں نے اپنی ڈیلی لائف کی روٹین میں پریکٹس نہیں کرنے. اگر ہم اپنی ڈیلی لائف کے میٹرز لیتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو شراب کی چھوٹی سی مثال دی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے میٹرز ہیں جس پہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا اس میٹر پہ ایگری کرتی ہو. کلیش آف آئیڈیاز ہے، یعنی کہ خیالات کا تضاد ہے. یہاں پہ اگر ایک انسان کا اس پہ یہ پازیٹیو اوپینین ہے تو دوسرا انسان اس کو ساتھ ہی اس سے ڈس ایگری کرتا ہے، ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے 10 لوگوں کے گروپ میں یا 100 لوگوں کے گروپ میں 100 کے 100 لوگ یا 10 کے 10 لوگ ہی اس بات پر متفق ہوں. اختلاف رائے ہر جگہ پایا جاتا ہے. تو اگر روزمرہ زندگی کے معاملات پہ اتنے اختلاف پائے جاتے ہیں تو یہ تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے اصولوں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا معاملہ ہے. اس میں اس طرح کا رسک کیسے لیا جا سکتا تھا کہ اس محض انسانوں کی عقل یا تجربے یا مشاہدے یا ان کے ضمیر پر چھوڑ دیا جاتا کہ اچھا ان کو خود محسوس ہو جائے گا، وہ خود فیل کر لیں گے، وہ اپنی عقل کے مطابق خود یہ چیز سوچ لیں گے کہ یہ چیز میرے لیے بری ہے، یہ چیز اچھی ہے. اس لیے اس اختلاف رائے، اس آئیڈیاز کے تضاد کو، اس کلیش کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو پیدا فرمایا اور ان کے تھرو ہمیں اپنے پیغامات ٹرانسمٹ کیے تاکہ انسانوں کی بہتر اور منظم طریقے سے رہنمائی ہو سکے. کیوں اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مختلف قوموں کی طرف مختلف نبی پیدا فرمائے؟ کیونکہ حالات ہمیشہ سے ایک جیسے نہیں تھے. جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تک مختلف سچویشنز چلتی رہی ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں 21 سینچری کتنی ڈیولپڈ سینچری چل رہی ہے، ٹیکنالوجیکلی بھی اور ویسے اوور آل بھی، ٹھیک ہے. لیکن یہ اتنی ڈیولپ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، جتنی دنیا آج ڈیولپ ہے. اور اگر ہم مزید 100 سال بعد دیکھتے ہیں، 2000 کے بعد اگر ہم لیٹ سپوز 3000 کی سینچری بھی آنی ہے، اگر آتی ہے تو وہ یہ 2000 کی جو سینچری ہے اس سے بھی زیادہ اپ گریڈڈ ہوں گے وہ لوگ، اور اس سے زیادہ ہم سے زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہوں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے یا 1000 سال پہلے یا اس سے 2000 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو حالات کبھی بھی اس طرح کے نہیں تھے، ٹھیک ہے. مختلف حالات کے
پیش نظر اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے لیے مختلف نبی اور مختلف رسول پیدا فرمائے، اور ان کو اس سچویشن کے اکارڈنگ یا اس قوم کے مطابق جن جن چیزوں کی ضرورت محسوس ہوتی گئی، اپنے نبیوں کو وہی احکامات دے کر اللہ تعالیٰ نازل فرماتے رہے اور اپنے نبیوں کو مابوس فرماتے رہے کہ تم جاؤ اس قوم کی طرف جاؤ، اس قوم میں یہ فلاز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، ان احکامات کی اور اس طرح کی ہدایت کی ان کو ضرورت ہے، تو تم جا کر میرے میسنجر بن کر یا میرے قاصد بن کر تم میرا پیغام لے کر جاؤ اور لوگوں کی اس معاملے میں رہنمائی کرو، یا اس طرح کے مختلف معاملات ہیں، یہ والی مشکلات ہیں جو اس قوم کو درپیش ہیں۔ اور یہی بیسک مقصد تھا نبیوں کو مابوس فرمانے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ انسان کو اندھیروں میں نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ اس کو بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ انسان کو صحیح راستہ اور ایک مکمل ضابطہ حیات دینا چاہتا تھا جس پر عمل پیرا ہو کے انسان دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح پا جائے، اور انسان کو انہی اندھیروں سے بچانے کے لیے، اسی جاہلیت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول پیدا فرمائے تاکہ انسانوں کی رہنمائی بہتر طریقے سے ہو سکے اور انسانوں تک جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ ایک منظم طریقے سے، ایک مربوط طریقے سے پہنچ سکے، اور جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے۔ اور رسولوں کی اسی امپورٹنس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بھی فرمائے ہیں کہ اگر میری اطاعت اور بندگی ضروری ہے تو رسالت پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے، یعنی رسولوں پر ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اسلام پر ایمان لانا، جتنا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی فرمایا ہے کہ مومن کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ میرے ساتھ ساتھ میرے رسولوں پر بھی ایمان نہ لے آئے، یا میرے رسولوں کی بھی اطاعت نہ کرے، ان کی بندگی۔ ظاہر ہے جس طرح ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں چھوٹی سی، کہ ہمیں بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، جب زبان نہیں ہوگی، بے شک بولنے کی صلاحیت ہمارے پاس ہے، زبان ہی نہیں ہے، وہ ذریعہ ہی نہیں ہے جس سے ہم نے بولنا ہے، تو اگر وہی ذریعہ نہ ہو تو کس طرح سے ہم بول سکیں گے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس آنکھیں نہ ہوں، دیکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دے دی، آنکھیں نہیں دی تو ہم کیسے دیکھیں گے؟ یعنی کہ جو ذریعہ ہے، جو میڈیم ہے، جو یوز ہو کے ہم وہ والی اپنی صلاحیت کو امپلیمنٹ کریں گے، جب وہ ذریعہ ہی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کس طرح سے اپنی اس کوالٹی کو پریکٹس کر سکیں گے اپنی ڈیلی لائف میں؟ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں وہ ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اور اگر انسان ان پر ہی ایمان لے کر نہیں آتا تو وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا اور وہ صحیح راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ انبیاء کی ضرورت اور اہمیت کے بعد اب ہم لوگوں کا جو آج کا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں کی اسکرینز پر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، انبیاء کی خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے۔ ان خصوصیات کو میں نے بلٹ پوائنٹس میں یہاں پہ مینشن کر دیا ہے، اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس میں اپنے لیکچر میں کر رہی ہوں۔ جو فرسٹ خصوصیت ہے کہ انبیاء کی خصوصیات میں سے جو ان کی فرسٹ صفت ہے وہ بشریت ہے۔ بشریت سے کیا مطلب ہے؟ بشریت کا مطلب ہے انسان ہونا، ٹھیک ہے، بشر یعنی انسان۔ بے شک جو جتنے بھی رسول اور نبی ہیں ان کا جو مقام ہے وہ ایک الگ مقام ہے، وہ ایک اعلیٰ مقام ہے، اور وہ عام انسانوں کی طرح کا مقام نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو جتنے بھی نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے مختلف ادوار میں مختلف قوموں کی طرف، وہ تمام رسول اور نبی انسان تھے، وہ نہ تو کسی جنوں کے گروہ سے تھے، نہ ہی فرشتوں کے گروہ سے تھے، اور نہ ہی کسی اور مخلوق کے گروہ سے تھے، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے تھے، ٹھیک ہے۔ اب مختلف مذاہب میں یہ ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں، کچھ لوگ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ فاربڈ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جو نبی اور رسول ہیں وہ انسان نہیں ہیں، تو یہ والے کانسیپٹس بالکل غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی مبعوث فرمائے ہیں وہ سب کے سب بشر تھے، یعنی وہ سب کے سب انسان تھے، اور اس بات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا ذکر کیا مختلف صورتوں میں۔ ان صورتوں میں سورہ کاف شامل ہے، سورہ ابراہیم شامل ہے، سورہ بنی اسرائیل شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح سورہ ابراہیم کی اگزامپل لے لیتے ہیں، سورہ ابراہیم جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹ کر کے قرآن مجید میں شامل کی تھی، اس میں بہت کلیئرلی یہ بات لکھی ہوئی ہے، بلا شبہ ہم تمہاری ہی طرح انسان ہیں، ٹھیک ہے، کہ نبی انسانوں میں سے ہیں، نبی کسی اور مخلوق سے تعلق نہیں رکھتا، نبی انسان ہے۔ سورہ کاف کی اگزامپل لے لیں تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں،
جب قرآن مجید اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ نبی ہی جو نبی ہیں وہ تمام کے تمام انسان ہیں، تو پھر ہم لوگ یہ کس طرح سے خود سے ازیوم کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ خدا نخواستہ یا نعوذ باللہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے یا کوئی اور مخلوق ہے؟ نہیں، قرآن مجید میں جب یہ چیز کلیئر کر دی گئی ہے تو پھر اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو انسانوں میں سے ہی چوز کیا یا ان کو انسان بنا کر ہی مختلف قوموں کی طرف بھیجا، تاکہ یہ لوگ جو ہیں اس قوم کے ساتھ رہتے ہوئے ان احکامات پر عمل کر کے پریکٹیکلی دکھائیں، ٹھیک ہے، خود وہ چیزیں فالو کریں، پریکٹیکل ان کا کریں، ان چیزوں کو پریکٹس کریں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے پیغام بھجوا دیتے، لیکن فرشتے انسانوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پریکٹس نہیں کر سکتے تھے، ان کا پریکٹیکل عام انسانوں کو نظر نہیں آنا تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو انسان ہی بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ صفت ہے نبیوں کی وہ وہابیت ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ مے بی ریٹن میں تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہو کیونکہ اس فونٹ میں اردو میں اس کو کنورٹ کرنا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، تو یہ وہابیت بیسیکلی ورڈ ہے، اور وہابیت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام، یعنی کہ جو رسالت ہے وہ کوئی عام انعام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی انعام ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے چوزن بندے ہیں جن کو یہ رتبہ نصیب ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نبی کے طور پہ یا رسول کے طور پر چوز کرتا ہے۔ اور رسالت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محنت کر کے، کوشش کر کے یا اتنے سالوں کی عبادت کر کے حاصل کر لی جائے، ٹھیک ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت عطا کرتا ہے اور اس کو نبی یا رسول کے طور پر چوز کر لیتا ہے۔ اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی پیغمبری کس کس پرد کرنی ہے، یعنی کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو نبوت عطا کرنی ہے اور کس بندے کو اس قابل سمجھتا ہے کہ وہ میرے احکامات کو ایز اٹ از میری امت تک مسلمانوں تک پہنچائے گا، اور کون سا ایسا شخص ہے جو واقعی ہی رسالت ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ جو رسالت ہے وہ کسی عام بندے کو نصیب نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی رسالت کوئی ایسی چیز ہے جو اسٹرگل کر کے حاصل کی جا سکے، جو کوئی ایسا اسپیسیفک پروسیجر ہو جس کو فالو کر لیا جائے، اور اس کے بعد جس طرح ڈاکٹر بننے کے لیے 5 سال کی MBBS کی ڈگری ضروری ہے، لیکن رسالت کوئی ڈگری نہیں ہے، رسالت ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے نہ تو کچھ سالوں کی پڑھائی ضروری ہے، نہ کوئی محنت چاہیے، نہ کوئی ایسا اسپیسیفک پروسیجر ہے، نہ کوئی ایسی ٹیکنیکس ہیں، کوئی اسٹریٹجیز نہیں ہیں جن کو اپنا کر انسان رسالت حاصل کر سکتا ہے، نہیں، یہ جس کو اللہ چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ خصوصیت آ جاتی ہے رسولوں کی، وہ تعلیم من جانب اللہ ہے، ٹھیک ہے، تعلیم من جانب اللہ سے مطلب ہے کہ نبی یا رسول وہی تعلیم دیتے ہیں یا وہی چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن کا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، ناٹ ایون اے سنگل ورڈ، ٹھیک ہے، وہ ایک بھی ایسا ورڈ نہیں ہے جو وہ اپنی طرف سے کہتے ہوں یا جو اپنی عقل کے مطابق کہتے ہوں، نہیں، جو کچھ جن نبیوں نے اپنے مختلف ادوار میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی صورت میں پہنچایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا، ان کا ایک بھی ورڈ ایسا نہیں تھا جو انہوں نے اپنی طرف سے بنا کر تو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النجم میں فرماتے ہیں وہ اپنی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہی کہتا ہے جو خدا کی طرف سے کہا جاتا ہے، یعنی اس بات کی گواہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دے رہے ہیں کہ جو نبی ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، ٹھیک ہے، وہ اپنی خواہش یا اپنے نفس یا اپنے دماغ کے مطابق یا اپنے خیال کے مطابق کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تبھی تو قرآن مجید میں اس بات کی بھی ترغیب دی گئی ہے کہ جس چیز سے تمہیں تمہارا رسول یا نبی منع کرے تم اس سے منع ہو جاؤ، اور جو کچھ وہ تمہیں کرنے کو کہے وہ تم اس کو مان لو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو نبی تمہارے تک پہنچا رہا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے وہ عصمت ہے، ٹھیک ہے، عصمت یعنی نبی کا جو نفس ہے وہ پاک ہوتا ہے، وہ پاکیزہ ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کے وسوسوں سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کی کوتاہیوں سے پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نبی کی ذات میں نہ تو غلطیوں کی گنجائش ہوتی ہے نہ ہی کسی قسم کے وسوسوں کی گنجائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نبی کا جو نفس ہے وہ ہر طرح کے وسوسے، برے خیالات اور شیطان کی جتنے بھی
ٹیکٹکس ہیں ان سے پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ساری زندگی وہ جتنے بھی کام کرتا ہے, جتنی بھی چیزیں پریکٹس کرتا ہے, جتنی بھی چیزیں فالو کر کے لوگوں کو کر کے دکھاتا ہے کہ یہ چیز اس طرح سے اس پراپر وے میں کرو, وہ سب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کر رہا ہوتا ہے. وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا یا کرتا جو اللہ تعالیٰ نے جسے منع فرمایا, اور نبی کی ذات میں ہی یہ چیز شامل نہیں ہوتی. وہ معصوم ہوتے ہیں. معصوم کا لفظ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے آپ لوگوں کی بک میں کہ نبی معصوم ہوتا ہے. معصوم کس طرح سے ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پریکٹس کر رہا ہوتا ہے. اس کو اپنے نفس پہ پورا قابو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اپنے ضمیر پہ پورا قابو ہوتا ہے, اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہوتا وہ. کیونکہ ایک ایسا آدمی جو جھوٹ بولتا ہو, جو امانت میں خیانت کرتا ہو, ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں منع فرمائی ہیں وہ ان ایسے کاموں میں انوالوڈ ہو, ٹھیک ہے, وہ چوریاں کرتا ہو, شراب پیتا ہو, تو ایسے بندے کے بارے میں اس پہ تو کبھی اس کے اپنے بندے بھی اعتبار نہیں کریں گے, ایون اس کے گھر والے اس پہ اعتبار نہیں کرتے. جو جھوٹ بولتا ہے شخص, یا جو امانت میں خیانت کرتا ہے, بد دیانت ہوتا ہے, منافق ہوتا ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور کوئی شخص اس کا اعتبار نہیں کرتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے واقف تھے, اور اللہ تعالیٰ کی زبردست ذات اتنی معاملہ فہم ہے, وہ جانتی ہے کہ ایسا کون سا بندہ ہے جس کو میں نے نبوت کے لیے, جس کو میں نے رسالت کے لیے سلیکٹ کرنا ہے. کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ کون سا ایسا بندہ ہے جس کی زندگی اتنی پاک اور صاف ہے کہ اس کو واقعی نبی کا درجہ دیا جا سکتا ہے, اور جو واقعی احکام الہی کو بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. جو لاسٹ پوائنٹ یہاں پہ آ جاتا ہے, ہر قوم کے لیے نبی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر قوم کی طرف نبی بھیجا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آ کے دین مکمل کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کمپلیٹ ہو گئے تھے, اور یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے, تم آخری رسول ہو, اور ختم نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی تھی. آغاز یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا. حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے انسان تھے, جو اللہ تعالیٰ نے معبود فرمائے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نبیوں کا ایک سلسلہ قائم رکھا تھا, جس میں ہر دور میں ہر قوم پہ کوئی نہ کوئی رسول یا نبی آتا رہا ہے, تاکہ اپنی قوم کی رہنمائی کر سکے, ان کو برے کاموں سے روک سکے, اور ان کو اچھائی کی طرف راغب کر سکے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں سورہ فاطر میں, کوئی بھی ایسی قوم نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا رسول نہ آیا ہو. ٹھیک ہے, کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی قوم نہیں گزری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک, حضرت آدم سے لے کر, کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہ بھیجا ہو جو ان کو برے کاموں سے روک سکے. ٹھیک ہے, جو ان کو خبردار نہ کر سکے کہ لوگوں یہ کام غلط ہے, اس سے ہٹ جاؤ. ٹھیک ہے, تو آج کے لیکچر میں انبیاء کی ضرورت, کہ انبیاء کو کیوں مبعوث فرمایا گیا, اور پھر جب مبعوث فرمایا گیا تو کون سے ایسے اسپیشل لوگ تھے, کون سے ایسے اسپیسیفک لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی, یعنی کہ انبیاء کی خصوصیات. ایک نبی میں ایسی کون سی اسپیسیفیکیشنز ہیں جو مخصوص اسی میں ہی ہوتی ہیں, وہ ہم لوگوں نے ڈسکس کی, انبیاء کی خصوصیات اور انبیاء کی ضرورت.